أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين आजिल ताला के करम से सूरतुल माऊन लेकर आपकी खिदमत में मुख्तसर तफसीर के साथ हाजिर हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम आज सूरतुल माऊन में देखेंगे उसका शान नुज़ूल और उसमें क़याम आखिरत, अकीदा आखिरत के बारे में एक गहरा तदब्बर, गहरा सबक, बुनियादी सीख। और इंशाल्लाह साथ ही साथ इसके देखेंगे हम इंशाल्लाह करने और रुकने के काम भी। बाकी तमाम सूरतों की तरह इस सूरा में भी इख्तिलाफ पाया जाता है कि ये मक्की है या मदनी। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये मक्का में नाजिल हुई और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये मदीना में नाजिल हुई। और इसके मजमून से ये बात वाज़ेह होती है कि बहुत मुमकिन है कि ये आधी सूरत मक्का में और आधी सूरत मदीना में नाजिल हुई हो, क्योंकि आयत नंबर 3 तक जिन करेक्टर्स का, जिन किरदार का इस सूरा में हमें पता चलता है या जिनका जिक्र मिलता है, वो तो मक्का में मौजूद थे, उनके बारे में तो कहा जा सकता है। लेकिन जो बाकी 4 आयात हैं वो किरदार मदीना में मिलता है। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये वाक़या होने वाला था या इस तरह के किरदार मुसलमानों को इनका सामना करने वाले थे, वो इस वजह से अल्लाह ताला ने मक्का में ही ये सूरह नाजिल कर दी। लेकिन जो ज़्यादा राय दिल को लगती है वो यही है कि ये सूरह आधी मक्का में और आधी मदीना में नाजिल हुई। साथ साथ एक बात और भी बताते चलें कि ज़रूरी नहीं है कि सूरह छोटी है तो वो मुकम्मल की मुकम्मल ही या लख्त नाजिल हुई होगी। तमाम छोटी सूरतें एक ही दफ़ा नाजिल नहीं हुई। और इस वजह से बहुत उम्मीद है कि ये सूरह भी इसी तरह आधी मक्का में और आधी मदीना में नाजिल हुई होगी, और इसके मजमून की वजह से इसे इन आयात को मुकम्मल एक सूरह में शामिल कर दिया गया। शुरू करते हैं सूरतुल माऊन की तफसीर। सूरतुल माऊन का नाम सूरह में मौजूद आखिरी आयत में लफ्ज़ अल माऊन से रखा गया है। सूरत का नाम अल यतीम भी है, इस सूरह को सूरह यतीम भी कहा जाता है, और इस सूरह को सूरत दीन भी कहा जाता है। सूरह की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअ्युल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। क्या आपने उसको देखा जो रोजे जजा को झुठलाता है? बस वो वही है जो यतीम को धक्के देता है और मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। बस इन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो दिखलावा करते हैं और बरतने की चीज तक रोकते हैं। सबसे पहली वाली आयत देखते हैं। अल्लाह ताला सूरतुल माऊन की पहली आयत में फरमा रहे हैं, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को देखा है जो कि दीन को झुठलाने वाला है। मुफस्सिरीन कहते हैं, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि बिद्दीन से मुराद रोज़े जज़ा का दिन है यानी आखिरत का दिन है, और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद इस्लाम है, यानी यहाँ दीन से मुराद दीन इस्लाम लिया गया है। और इब्ने अब्बास ने भी इसी राय को अपनाया है। अगर तो ये मुराद लिया जाए कि इससे मुराद दीन इस्लाम है, तो भी इस पूरी सूरह का मानी ये होगा कि जो इखलाक इस्लाम सिखाता है, क्या आपने उस शख्स को देखा है जो वो इन अखलाक को झुटलाता है या फिर इस दीन को झुटला रहा है, इस दीन इस्लाम को झुटला रहा है, जिसकी सिखाई गई तरबियत और अखलाक, जो अखलाक मंदरजा झैल बताए जा रहे हैं, उनसे टकराते हैं। या फिर अगर हम इसको रोज़े जज़ा लिया जाए और ज़्यादा मानी ख़ेज़ यही लगता है, तो इसका मतलब होगा कि क्या आपने उस शख्स को देखा है जो कि झुठलाता है आखिरत के दिन को।
اب یہاں مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اور بیشتر مواقع پر جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام لوگوں کو مخاطب کرنا مقصود ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہاں بھی باقی مسلمانوں سے بھی خطاب ہے۔ اور ارائیتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا آپ نے سچ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے ہم خود اپنی زبان میں بھی ایسے کہتے ہیں کہ ذرا اس پہ بھی تو دیکھو نا، ذرا ادھر بھی تو دیکھو نا، ذرا اس بات پہ بھی تو دیکھو نا۔ تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات پہ بھی غور کرو، ذرا ادھر بھی دھیان دو۔ تو ارائیت الذی کا مطلب یہاں پہ بھی وہی ہے کہ کیا آپ نے غور کیا ہے، یا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہے ایک ایسے شخص کا، وہ جو دین کو جھٹلا دیتا ہے۔ دین آخرت سے کیا مراد ہے؟ دین آخرت سے مراد یعنی سوری عقیدہ آخرت، عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ آخرت سے مراد ہے کہ اس بات کا پختہ یقین ہو کہ یہ دن آنا ہے، اور اس کی تصدیق بھی یقین کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہاں پہ اب دو چیزیں آ گئی ہیں، کہ ایک چیز کہ آپ کو یقین ہو اور اس کے بعد اس کی تصدیق بھی ہو۔ ہم، یہاں آیت میں یکذبو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یکفرو کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، یعنی کہ اس نے جھٹلایا آخرت کے دن کو، اسے پتہ چلا اور اس کے دل نے مانا کہ ہاں واقعی آخرت کا دن ہے، پھر اس کے بعد اس نے جھٹلا دیا، یہاں اس سے مراد یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی آخرت کے متعلق اپنی کتاب قرآن مجید میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی آخرت کے متعلق بتایا ہے، اور جو کچھ موت کے بعد ہوگا، اور اس کی تصدیق کرنی اور اس کا یقین رکھنا کہ آخرت کا دن آنا ہے، یہ آئے گا۔ اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ آ، آ، جو بھی علامات قیامت کی بیان کی گئی ہیں، جو بھی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان پر ایمان لایا جائے، اور جو کچھ قیامت سے پہلے ہے، اور موت، اور جو کچھ موت کی کے وقت کی سختیاں ہیں، اور جو کچھ موت کے بعد عذاب قبر ہے، اور اس کے فتنے ہیں، اور قبر کی جو نعمتیں ہیں، اور سور جو پھونکا جائے گا، قبروں سے اٹھنے اور قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑا ہونے کی سختیاں، اور محشر اور حساب و کتاب کی جو بھی تفصیل قرآن و سنت میں ہمیں ملتی ہے، اس کے علاوہ جنت اور اس کی نعمتیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، اور اس کے برعکس آگ، جہنم اور اس کی سختی، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے پردے میں آ جانا، ان سب پر ایمان لانا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے، روز جزا پر ایمان لانا کہلاتا ہے۔ اور یہ ہمارے اعتقاد، ہمارے عقیدے کا لازمی جزو ہے، ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ ایسا ایمان آ جائے کہ اس کو، اب یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ ہمیں قرآن سے پتہ چل رہی ہیں، ہمیں حدیث سے پتہ چل رہی ہیں، صحیح حدیث سے پتہ چل رہی ہیں۔ تو جب انسان ان ساری چیزوں پر ایمان لے آئے، اس کا ایسا ایمان ہو جائے، تو اس کے بہت عظیم انعامات ہیں، اس کے بہت سارے عظیم اجر ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے، آخرت کا عقیدہ پختہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پر ہماری امید، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا خوف دونوں ہی بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی امید جو کہ انسان کو اس دن کے ثواب کی ہوتی ہے، کہ اگر وہ اطاعت کرے گا اور اچھے کام کرے گا، تو ان کی طرف رغبت بڑھے گی، اسے اور حرص پیدا ہوگی کہ میں جتنے اچھے کام کروں گا، ایک دن آنا ہے جب مجھے ان تمام کاموں کا اجر ملے گا، اس دنیا میں کوئی پورا اجر نہیں دے سکتا۔ عقیدہ آخرت میں یہ بات بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اس دنیا میں بھی اجر دے اور آخرت میں بھی اجر دے، لیکن پورا پورا اجر آپ کو اس دنیا میں مل جائے، اور وہ بھی انسانوں سے، یہ ناممکن ہے۔ اس کے بعد انسان کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، جب وہ کوئی گناہ کا کام کرنے لگتا ہے، جب کوئی وہ معصیت کے عمل کرتا ہے، کہ وہ دن آنا ہے، وہ یوم جزا کا دن آنا ہے،
اور میں اگر غلط کام کروں گا، گناہ کروں گا، کسی کا حق ماروں گی، میں کسی کے ساتھ جھوٹ بولوں گی، کسی کو دھوکا دوں گی، کسی کے ساتھ کو تانا دوں گی، کسی کے ساتھ غلط کروں گی، تو وہ دن تو آنا ہے جہاں پہ پھر مجھے سزا ملے گی، جہاں پہ مجھے عقاب ہوگا۔ تو اگر عقیدہ آخرت آپ کا اسٹرانگ ہے تو آپ ڈر جائیں گے، خوف کی علامت۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ آخرت ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہاں یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، تو یقیناً پھر آپ بس وہی کریں گے جو آپ کا من چاہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے کا جو ملتا ہے ایک مومن کو، وہ اس کی نعمتوں کے چھن جانے پر ملتا ہے۔ ایک عام انسان، مثال کے طور پر اس کا گھر جل جائے، ایک عام انسان، اور وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا، یعنی آخرت کے بارے میں اس نے سن تو رکھا ہے لیکن اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے۔ یکذب بالدین سے کیا مراد ہے؟ کیا وہاں اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان تک آخرت کے دن کے بارے میں کوئی خبر نہ پہنچی تھی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے عقیدہ آخرت کا مکمل تصور ان کے سامنے پیش کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ یکذب بالدین، یعنی اسے پتہ چل گیا، اس کے پاس آخرت کی بات پہنچ چکی، اسے یہ بات پہنچا دی گئی کہ ایک دن آخر روز جزا کا یا سزا کا ہے، جس میں یا جزا یا سزا ملے گی۔ اور آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، ہم جانتے ہیں قیامت آنی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک دن محشر قائم ہوگا جس میں تمام انسانوں کا حساب لیا جائے گا، ان کو ان کی نیکیوں اور برائیوں، ان کے اعمال، ان کی نیتوں کے اور ان کے جو بھی جذبات تھے ان کے تحت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، اور اپنی رحمت سے جسے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اپنی خطاؤں کا کے بوجھ تلے دب گیا وہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ لیکن کیا ہم یوم آخرت کو نہیں جھٹلا رہے اپنے عمل کر کے؟ بالکل اس کے خلاف ایسے عمل کرتے ہیں ہم، ڈائریکٹلی اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم نے یوم آخرت کو جانا لیکن جھٹلا رہے ہیں۔ اب اس کی مثال وہی میں آپ سب کو دینی لگی تھی کہ جیسے ایک انسان ہے اور وہ جانتا ہے کہ آخرت کا دن آنا ہے، لیکن اس کا یقین، اس کا عقیدہ پکا پختہ نہیں ہے، اور اس کا گھر جل جائے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس ظاہری اور وقتی نقصان پر بہت سا واویلا کرے گا، بہت سی ناشکری کرے گا، بہت سے اس طرح کے جملے، آخر میں ہی کیوں، میرا سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا، اور وہ اس جلدی ملنے والے نقصان پر بہت زیادہ افسوس کرے گا، اور اس کی امید ٹوٹ جائے گی، اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے وہ بہت زیادہ مایوس ہو جائے گا۔ اس کے برعکس بالکل وہ شخص جس پر آخرت کی بات پہنچی لیکن اس کا یقین بھی مکمل ہے، اس کا عقیدہ بھی پختہ ہے کہ ہاں وہ اپنے عمل سے آخرت کے دن کو جھٹلانے والا نہیں ہے، تو یقیناً رنج تو ہوگا، دکھ تو ہوگا، غم تو پہنچے گا، دل تو دکھے گا، لیکن وہ صبر کر لے گا کہ آخر ایک دن آنے والا ہے جب میرا رب مجھے اس سے بہت بہتر عطا کرے گا۔ آج اس جلد مل جانے والے غم اور ظاہری نظر آنے والے دکھ کو پر اگر میں صبر کر لوں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو انشاءاللہ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہت بہتر عطا فرمائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ انصاف کا معاملہ کرے گا اور جزا اور سزا کا حساب ہو جائے گا۔ تو کیسے عمل بدلا، اس شخص کا بھی عمل دیکھیں اور اس شخص کا بھی عمل دیکھیں۔ اس طرح یوم آخرت پر جو یقین ہے اور یوم آخرت کی کے عقیدے کی جو تصدیق ہے، یہاں دیکھیں دو چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک تو یقین ہو کہ یہ دن آنا ہے، اور ایک اس کی تصدیق بھی کرے پھر۔ تو یہ آپ تصدیق کر رہے ہیں اپنے اعمال سے، لیکن اگر آپ کے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو چیز چاہے کرتے ہیں، آپ کسی کا حق مار رہے ہیں تو آپ کو آخرت یاد نہیں آتی، آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو آپ کو آخرت یاد نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جان تو لیا کہ آخرت آنی ہے، لیکن آپ نے اپنے اعمال سے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اسی طرح کے کچھ لوگوں کا ذکر اس سورہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے عقیدہ آخرت کو اخلاقی برائیوں کی
اور اخلاقی بھلائیوں کی جڑ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا اخلاق سنور گیا ہے تو انشاءاللہ اس کے پیچھے آپ کے عقیدہ آخرت کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ کا اخلاق بگڑ چکا ہے تو اس کے پیچھے آپ کے عقیدہ آخرت کا ہاتھ ہے، وہ بتا دے گا کہ آپ کا عقیدہ آخرت کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سورہ میں کچھ اسی طرح کی علامات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم نے پہچاننا ہے نا ایسے شخص کو جس کا عقیدہ آخرت ہی بگڑا ہوا ہے، جو عقیدہ آخرت کو جھٹلاتا ہے، تو دیکھو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، وہ شخص ہے جس نے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت تک نہیں دلاتا۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے تعامل مسکین، یعنی کہ مسکین کا کھانا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، رزق زیادہ دیا ہے، تو یقیناً اس میں اللہ نے دوسروں کا حصہ رکھا ہے۔ ہم اگر کسی مسکین کو کھانا دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دراصل وہ اس ہی کا حصہ تھا، اس کا کھانا تھا جو ہم نے اس کو امانت پہنچا دی، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ ہاں، البتہ اگر ہم اس کو نہیں دیتے تو ہم ظلم ضرور کرتے ہیں اس کا کھانا اپنے پاس روک کے۔ یدع الیتیم کی تفسیر میں بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب مختلف نام انہوں نے لیے ہیں قریش مکہ کے مشرکین میں سے، سردار مکہ میں سے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ابو سفیان تھا، کوئی کہتا ہے کہ یہ ابو جہل تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ تھا۔ لیکن بہرحال ابو جہل کے بارے میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک یتیم تھا، اور ویسے تو دکھاوے کے لحاظ سے ابو جہل بہت زیادہ غنی اور سخاوت والا شخص تھا، اور سرداران مکہ کی یہ سخاوتیں بہت زیادہ مشہور تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ صرف حاجیوں کو کھانا کھلا دینا اور وہاں کے انتظام کو سنبھال لینا صرف یہی نیکی ہے؟ نہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ تو یعنی اللہ کے نزدیک صرف اور صرف یہ اہتمام کرنا، اور باقی جو چیزیں آپ کے اوپر فرض ہیں آپ ان کو ادا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابو جہل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مالدار انسان تھا، اور مہینے میں کئی کئی اونٹ ذبح کر کے خیرات کرتا تھا، لیکن ان لوگوں کو خیرات کرتا تھا جو واپس میں اس کی مدح سرائی کرتے تھے، جو اس کی تعریف کرتے تھے، اس کی توصیف بیان کرتے تھے، جہاں اس کے نفس کو تسکین ملتی تھی، اور اپنی اس تسکین کو پورا کرنے کے لیے وہ خرچ کرتا تھا۔ تو اس یتیم کا مال اس کے پاس تھا، اور اس یتیم نے اپنے مال کے لیے گزارش کی کہ مجھے میرا مال واپس کر دو۔ اس نے اس کو دھتکار دیا، جب اس نے زیادہ ضد کی تو اس نے اسے دھکا دے دیا۔ قریش مکہ جو باقی لوگ تھے سردار مکہ، وہ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے شرارتاً اس بچے کو کہا کہ تم فلاں فلاں محمد کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مال نکلوا دے گا۔ اب وہ تو کسی شرارت کے طور پہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے ان دونوں کی آپس میں دشمنی ہے، اختلاف ہے، تو یقیناً ان کا جھگڑا ہوگا۔ وہ معصوم بچہ چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ابو جہل کے گھر پہنچ گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستک دی اور ابو جہل نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مال اسے لوٹا دو۔ دیکھیں، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کا کی ایک حسین خوبصورت تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پوچھا بھائی آپ کون ہو، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، اور اس شخص کے ساتھ میری پہلے ہی نہیں بن رہی، میرا بہت اختلاف ہے، میں نہیں جا سکتا، میری طرف سے معذرت قبول کر لے، نہیں۔ اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم کا حق دلانے کے لیے، حق کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس بچے کے ساتھ چل دیے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اب یہ چھوٹا سا بچہ، اس کے پیچھے ساتھ میں چلوں، اس کے ساتھ کوئی اور تو ہے نہیں ہے، کوئی بڑا یا وغیرہ۔ بہرحال ابو جہل اندر گیا اور خاموشی سے لا کر اس کا مال اس کو واپس کر دیا۔ جب باقی سرداروں کے پاس یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ابو جہل کو بہت ملامت کیا، اس کو طعنے دیے کہ لگتا ہے تم بھی اپنا دین چھوڑ چکے ہو اور تم نے بھی محمد کا دین اختیار کر لیا ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے آئے تو ان کے دونوں جانب ایسی مخلوق تھی جس کے پاس آگ کے گولے تھے،
میں ڈرا کہ اگر میں نے ذرا سی بھی مزاحمت کی تو یہ آگ مجھے اچک لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں سے سرداران قریش کی بھی، ان کے بھی اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس اخلاق کے مالک تھے۔ بے شک وہ سخاوت کے ان کے جھنڈے تو گڑے ہوئے تھے، لیکن حق ادا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کی روایات آتی ہیں، لیکن کیا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں تک آخرت کی بات پہنچ چکی تھی اور انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے اس کو جھٹلا دیا۔ یکذب بالدین، جھٹلا دیا۔ گو کہ وہ اپنی زبانوں سے بھی، ولید بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، قرآن پاک سن چکے تھے، اور اس کے دل پر ایمان کا اثر تھا۔ واپس گیا اور اس نے کہا کہ اس نے قسم اٹھائی کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ بہترین کلاموں میں سے کلام ہے جو میں نے آج تک سنے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اس کو بھی اس کے ساتھیوں نے اور سرداران قریش نے لعنت و ملامت کیا اور کہا کہ کیا واقعی تم بھی اپنا دین چھوڑنے والے ہو؟ تو فوراً سے وہ پلٹا اور اس نے کہا، بس انا اس کے آڑے آ گئی، اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو محمد جادوگر ہیں، اور مجھ پر تو اس نے جادو کر دیا تھا، یہ تو جادو کا اثر تھا کچھ دیر کے لیے۔ یعنی بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس کے بعد اس نے جھٹلا دی۔ تو آج میں یہاں پر تھوڑا سا ڈو اینڈ ڈوز میں سوچ رہی تھی کہ ساتھ ساتھ ہی اگر ہم کرتے جائیں تو زیادہ پر اثر رہتے ہیں، کہ ہمارے عقیدے میں بھی یہ چیز لازم و ملزوم ہے، ہماری کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے ہمیں پتہ ہے، یہ ہمارے، ہم اگر آخرت کا انکار کر دیں تو ہمارا ایمان ختم، ناقص، ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ لیکن کیا ہمارے اعمال اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں؟ جب ہم چھوٹے چھوٹا دوسرے لوگوں کا حق مار دیتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، ہماری بھلائیاں، ہماری برائیاں، ہمارے گناہ، ہماری نیکیاں، ان کے پیچھے کیا نیت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو کہ یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ دو مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا موت کو یاد کیا کرو؟ یہاں موت سے کیا مراد ہے؟ اگر تو صرف موت ہے اور مر جانے سے ختم ہو جائے گا سارا کچھ، پھر تو کوئی خوف نہیں، ہاں ہم نے مر جانا ہے اور ختم ہو جائے گا سارا کچھ۔ پھر انسان وہی کرے جو اس کا من چاہتا ہے، جس کا چاہے مرضی حق مارے، جہاں جس طرح چاہے عیاشی کرے، جہاں چاہے مرضی لذت لے، جس کے ساتھ مرضی جھوٹ بولے، جس کا مرضی حق مار لے، جس پر مرضی ظلم کر لے، جس کے ساتھ مرضی جھوٹ بولے، تانا زنی کرے، اور جو بھی اخلاقی برائیاں ہو سکتی ہیں، برے الفاظ استعمال کرے، گندی زبان اختیار کرے، جو بھی اس کے من کو تسکین دے وہ کرے۔ پھر تو یہ ہے نا کہ موت ہے تو اس نے ختم کر دینا ہے، ولیکن یہاں موت سے مراد آخرت ہے، کہ دیکھو مرنا ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اس کو یاد کرو، یہ تمہاری لذتوں کو ختم کر دے گی۔ اس میں سب سے بڑی غیبت ہے، ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے نفس کو لذت مل رہی ہوتی ہے، ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں ہمارا نفس تسکین دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم دوسروں کو جب غیبت کرتے ہیں ہم دوسرے کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور انڈائریکٹلی ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپ گریڈ ہو رہے ہیں، اس ٹائم ہمارا نفس ہمیں ایسی فیلنگ دے رہا ہوتا ہے، لذت آ رہی ہوتی ہے نا۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ جو دل چاہا اسکرولنگ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، وہ والے فضول ایسے مذاق جو کہ جس میں بہت زیادہ جھوٹ پایا جاتا ہے، اور جن میں بہت زیادہ اخلاق سے گرے ہوئے مذاق ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ لذت آ رہی ہوتی ہے نا، ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ تو لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو جب ہم یاد کریں گے کہ آخر ایک دن ایسا آنا ہے، یہ سب جو ہم برائیاں کر رہے ہیں یہ کھول کے اسکرین کی طرح ہمارے سامنے رکھ دی جائیں گی، اور پھر ہم سے پوچھا جائے گا، بتائیے آپ نے یہ کیوں کیا، بتائیے۔ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اگر ہم کسی بھی اپنے عمل کے سامنے یہ سوال کھڑا کریں کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ بتاؤ یہ کیوں کیا تھا، تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا، یقیناً ہم رک جائیں گے۔ اور اگر ہم رکیں گے نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ یکذب بالدین کریں گے، پھر ہم اپنے عمل سے اس یوم دین کو جھٹلانے والے بن جائیں گے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ سورہ پھر اس ٹائم نازل ہوئی
اور صرف اس وقت کے ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ابو سفیان، یا سبحان اللہ ابو سفیان تو بعد میں ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ، اور وہ صحابہ میں شامل ہوئے. تو یہ سورہ وہیں تک ختم نہیں ہو جاتی، یہ آج بھی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر یہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پارٹ 2 میں اس کی نیکسٹ آیات کی وضاحت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.